बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, दिफ़ाए सहाबा सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर सहाबा इकराम के मकाम व मर्तबे के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं और शरई रहनुमाई हमारी फरमाते हैं जनाब फ़ज़ीलतुल शेख फ़ुआद भटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनके हम मशकूर ममनून हैं कि वो हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं। आज भी हम उनसे शरई रहनुमाई हासिल करेंगे। पिछला जो हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर हमने अहले बैत के हकूक़ के हवाले से शेख साहब से शरई रहनुमाई ली थी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका ताल्लुक़ है अहले बैत का और सहाबा इकराम का आपस में जो ताल्लुक़ था, उनकी जो क़राबतदारियाँ थीं वो क्या थीं। इस हवाले से हम शेख साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। शेख साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हय्याकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं। बारकल्लाहु फ़ीक। शेख साहब, खुलफ़ाए राशिदीन के साथ अहले बैत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जो ताल्लुक़ था क़राबतदारियों के हवाले से, या इसी तरह और जो उनके आपस में ताल्लुकात थे, उनके बारे में आप बता दीजिए कि किस तरह के उनके ताल्लुकात थे। जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जो आल हैं उनका खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बहुत सारी क़राबतदारियाँ हैं। और यकीनन अगर आप किसी शख्स की या किसी दो लोगों की आपस में अगर आप मोहब्बत और ताल्लुक़ को देखना चाहते हैं तो रिश्तेदारियों से ही ये चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं कि उनके आपस में जो रिश्ते हुए हैं और जो उन्होंने एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात कायम किए हैं वो किस एतबार से हैं। कोई आदमी अपने दुश्मन की बेटी या अपने दुश्मन की बहन या जो है वो अपने दुश्मन की किसी अज़ीज़ा के साथ जो है वो निकाह नहीं करता, और ना ही अपनी किसी अज़ीज़ा का, अपनी बेटी या बहन का निकाह किसी दुश्मन के साथ करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुलफ़ाए राशिदीन के साथ ख़ुसूसन अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनके साथ जो एक मोहब्बत थी और इनके साथ जो एक ताल्लुक़ था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो रिश्ता देने और लेने से भी वाज़ेह होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर से जो है वो रिश्ता लिया है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, और इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी रिश्ता लिया है उनकी बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और ये इस बात की दलील है कि उनसे उनको मोहब्बत थी। कोई अपने दुश्मन की बेटी को तो अपने घर में नहीं रखता। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगर यहाँ रिश्ते लेने का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इनके साथ हुआ है ससुराली रिश्ते का, तो दूसरी तरफ दामाद भी बनाया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, कि आपने यके बाद दीगरे अपनी दो बेटियों का निकाह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ किया है। तो अगर अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुकाम जो है वो दीगर सहाबा इकराम के मुकाबले में नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह करने की वजह से इतना बुलंद हुआ है, या कुछ लोग जैसे समझते हैं कि शायद इस वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा मुकाम है। यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ किसी सहाबी का निकाह हो जाना ये शरफ़ की बात है, शरफ़ की बात और है, बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। हम भी इसके इनकार करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर इस वजह से सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकाम दिया जाता है तो दूसरी तरफ सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको भी ये मुकाम मिलना चाहिए और उनका भी एहतराम उसी तरह होना चाहिए। वैसे तो उमूमी तमाम सहाबा इकराम का एहतराम होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर उनसे मोहब्बत और ताल्लुक़ नबी करीम अलैहिस्सलाम की वजह से हमारी जो है वो मोहब्बत है और हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दोरे दामाद हैं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में नबी करीम अलैहिस्सलाम की यके बाद दीगरे दो बेटियाँ आई हैं, और इस वजह से इमाम अजूरी रहमतुल्लाह ताला ने ये बात नकल की है कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की दो बेटियां चूँकि उनके निकाह में यके बाद दीगरे आई हैं तो इस वजह से उनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इसी तरह अगर यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुलफ़ाए राशिदीन के साथ इस एतबार से ताल्लुक़ है कि आपने दो सहाबा से, अबू बकर और उमर से, उनकी बेटियों का रिश्ता लिया है, और एक सहाबी उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपनी दो बेटियों का रिश्ता देकर जब दूसरी बेटी की वफ़ात हुई तो आपने फ़रमाया कि अगर मोहम्मद करीम की 100 बेटियां भी होती तो मैं उस्मान के निकाह में उनको दे देता।
یہ بھی یقیناً سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان۔ دوسری طرف یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، دوسری طرف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خلفائے راشدین کا جو آپس میں تعلق ہے، وہ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں اس چیز کا، تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھیں اور ان کی بیوہ ہیں، ان سے نکاح کرنے والے سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی اپنے دشمن کی بیوہ سے نکاح کرتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ ہیں، یعنی جن سے وہ فوت ہوئے ہیں، سیدہ اسماء بنت امیس، ان سے نکاح کیا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل بیت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور قرابت داری جو ہے اس کو بنانے کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کر کے، زبردستی نہیں، جیسے کہا جاتا ہے، الزام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جبر کیا۔ ایک طرف سیدنا علی بن ابی طالب ہیں جو کہ شیر خدا ہیں، شیر خدا ہیں، اور بقول بعض لوگوں کے وہ مشکل کشا بھی ہیں، یعنی ایک طرف علی بن ابی طالب ہیں اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، جو بہتان ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرف سمجھ کر ان کی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا لیا ہے، اور سیدہ ام کلثوم جو ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب کی لخت جگر ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی ہیں۔ تو اس سے آپ جو ہے وہ رشتوں کا تعلق ان کا آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یمنی چادر بہت کثرت سے وہ اوڑا کرتے تھے، کثرت سے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اکثر یہ چادر اوڑھتے ہو اور اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسانی خلیلی و صدیقی و خاصتی عمر ثم بکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چادر مجھے میرے دوست، میرے خلیل، اور اسی طرح فرماتے ہیں میرے خاص جو تعلق والے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پہنائی تھی، اور یہ انہوں نے مجھے دی تھی، اس وجہ سے میں اسے اپنے آپ سے نہیں علیحدہ کرتا اور اسے نہیں اتارتا۔ اور یہ بات کر کے سیدنا علی بن ابی طالب نے رونا شروع کر دیا۔ آپ یہاں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خلفائے راشدین کی محبت تھی، ابو بکر و عمر کی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعن ابیہ وعن جمیع صحابتی اجمعین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ہدایہ، ان کو جو گفٹ وغیرہ وہ دیتے تھے، ہدیات وغیرہ دیتے تھے، وہ ان سے قبول کرتے تھے، اور محبت میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کرتے تھے، جب وہ ان کی طرف آتے تو ان کا آگے سے استقبال کر کے فرمایا کرتے تھے، مرحباً بابن رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کو مرحبا، اہلا و سہلا، یہ باقاعدہ ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اس کو آپ اس بات سے بھی جان سکتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرامز کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصیل من قرابتی، کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داری اور آپ کی جو رشتے آپ کے ہیں ان کو ملانا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اپنی صلہ رحمی اور اپنے رشتوں کو جو ہے وہ ملانے سے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جو ہے وہ نفع دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنے تو رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اور میرا مال تو ہیں ہی آپ کے لیے، ہم تو ہیں ہی آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ساتھ ہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ اگر آپ تعلق جاننا چاہتے ہیں تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے وظیفے مقرر کرنے کا سوچا کہ صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے جائیں، اس طرح نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے وظائف مقرر کیے جائیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اہل بیت سے جو ہے وہ وظائف مقرر کرنے کا کام شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، اور اس کے بعد حسن و حسین کے، بلکہ یہ بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور جو ہے وہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کا جو اس وقت وظیفہ مقرر کیا تھا وہ 5000 دینار تھے۔ 5000 دینار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل بیت میں سے صرف حسن و حسین کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے وظائف مقرر کرنے کا کام جب شروع کیا تو آغاز آل بیت سے کیا ہے، اور آل بیت میں سے بھی حسن و حسین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو عبداللہ ابن عباس اور آپ کے چچا عباس ہیں، اور اس کے بعد حسن و حسین ہیں، ان سے کیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آل بیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے جو ہے وہ کس قدر گہرے تعلق تھے، اور اگر ہم اس تعلق کو اور زیادہ واضح انداز میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت عمومی طور پہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ عمومی طور پر صحابہ کرام کے آپس میں جو تعلقات ہیں اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ اگر ان کے اجتہادی اختلاف یا رائے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی بنیاد پر اگر ان میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت رکھتے تھے یا حسد اور بغض ان کا ایک دوسرے کے بارے میں تھا۔ تو وہ جو اختلافات تھے اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے سامنے مسائل کیسے بیان ہوتے؟ یعنی جو مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اب تقدیر کے جو معاملات ہیں اگر وہ مسائل درپیش ہی نہ ہوتے ان کو، پھر وہی بات کہ جو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا، ہمارے پاس جن کیوں نہیں آیا، جو مشرکین مکہ کے اعتراضات ہوتے تھے کہ نبی کیوں آ گیا اور ہم ہی میں سے کیوں آ گیا، تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہی ہم کہیں گے ان کو کہ اگر وہ اختلافات نہ ہوتے تو مسائل ہمارے سامنے کیسے آتے۔ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت زبیر عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ان کے بیٹے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے یہ نواسے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، انہوں نے نفیسہ بنت حسین بن علی ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ نفیسہ بنت حسین بن علی، حضرت حسین کی بیٹی نفیسہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں بہت گہرے تعلقات تھے، صرف محبت نہیں تھی بلکہ ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں آپس کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آج دور حاضر میں لوگوں کو من گھڑت قسم کی روایات اور جو ہے وہ ان کے درمیان من گھڑت قسم کے تاریخی واقعات جو ہیں ان کو ذکر کر کے ان کے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ ایک ماحول پیدا کرنے کی یا اس کو بیان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ان کے آپس میں بہت بڑی دشمنی تھی اور عداوت تھی۔ اس کے اوپر نظریہ ہے وہ پنج تن پاک کا جو نظریہ ہے، اور چند ایک صحابہ کرام کو وہ بعض مسلمان سمیت نعوذ باللہ، باقیوں کو تو بعض ایسے افراد بھی ہیں روافضہ میں سے جو کہ وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے نعوذ باللہ، تو صحابہ کرام کے حوالے سے جو ان کی تبرہ بازی ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ مسلمانوں کے اندر جو ہماری جڑیں ہیں ایمان کی ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد۔ بلکہ اس عداوت میں اور اس دشمنی میں انہوں نے یہ جو حقائق ہم نے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں ان کو باقاعدہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر ان کی کتابوں کے اندر کچھ ایسے حقائق ہیں بھی، پہلی بات انہوں نے رہنے نہیں دیے، اور اگر کوئی ہیں بھی تو ان کو وہ بیان ہی نہیں کرتے، یا پھر ان کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی باتوں کو جو عوام کے سامنے سنجیدہ جو علماء ہیں ذاکرین ہیں وہ بیان کرتے بھی ہیں کچھ، لیکن ان کو عوام الناس میں لیکن کچھ ہیں جو ذکر کرتے ہیں لیکن کچھ کا مقصد اور ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہ اس کو اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ اس بات کی خبر ہے بھی تو ہم اس کا ایک اور پہلو ذکر کر دیں کہ وہ کیوں ہوا تھا۔ مثلا اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ جو نکاح ہے اس کو وہ اس انداز میں نہیں بیان کرتے، اس کو نعوذ باللہ وہ کسی اور انداز میں بیان کرتے ہیں، جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے جبر کیا یا انہوں نے نعوذ باللہ آپس میں دشمنی تھی، ان کی دشمنی تھی، یا کوئی انہوں نے جبر کے اندر آ کر ایسا، یا وہ ایک دوسری اس کو کوئی صورت دیتے ہیں، وہ یہ نہیں اس کو بجائے اس کو مثبت انداز میں جو تھا جس وجہ سے انہوں نے تعلق داری قائم کی تھی وہ اس انداز میں نہیں اس کو بیان کرتے، وہ ایک دوسرے منفی انداز میں اس کو لا کر ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔
اور دوسروں کو باور یہ کرواتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے وہ صحابہ کو مانتے ہیں اور یہ ان حقائق کو بھی مانتے ہیں اور ان کو ذکر بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان حقائق کو بھی ذکر کرتے ہوئے اپنا زہر اگلتے ہیں، اور کاش کہ اس وقت وہ کم از کم جو ہے وہ عدل و انصاف سے کام لیں اور اس وقت جو ہے وہ منصف بن کر وہ ان چیزوں کو پیش کریں۔ شیخ صاحب، یہ تو آپ نے خلفائے راشدین کے حوالے سے اور دیگر صحابہ اکرام کے حوالے سے چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ایسا تھا۔ یہ بتا دیجئے کہ اہل بیت کے ہاں صحابہ اکرام کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ کیسے تھے، اور اہل بیت سے ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اہل بیت جو ہیں وہ اپنے دل کے اندر یہ چیزیں رکھتے تھے کہ صحابہ اکرام ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد ہمارا جو وہ مقام و مرتبہ جو ہمیں عطا کیا گیا اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں بعض افراد ہمارے معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں جو صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کے تعلقات کو ہمارے سامنے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپس میں عداوتیں تھیں۔ دیکھیے، آل بیت کے جو نظریات ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، وہ واضح ہیں۔ ہم گزشتہ ہمارے کئی پروگرامز کے اندر یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کی زبان سے اکثر سنا کرتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر خارج ہوئے، میں ابو بکر و عمر گئے، اور کوفہ کی جامع مسجد جو ہے اس کے ممبر پر کھڑے ہو کر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شیخین کو، یعنی خلفائے راشدین میں سے شیخین ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے پہلے یہ تنبیہ کی ہوتی کہ یہ ان کو گالی دینا اور یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہنا یہ اس کی سزا ہوگی، تو میں ان لوگوں کو پکڑ کر سزا دیتا جن لوگوں نے ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اگر میں نے کسی کو ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے ہوئے سن لیا یا کو پکڑا گیا تو اس کو میں کوڑے ماروں گا اور سزا دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت میں کوئی افضل ترین لوگ ہیں تو ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا کہ علی بن ابی طالب کے دل کے اندر عمر کی محبت تھی تو اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا ہے، اور اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت تھی تو ان کی بیوہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو سیدنا علی بن حسین بن علی زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ جو ہے وہ مختلف کتابوں میں جیسے کہ سنن دار قطنی ہے، اور اس طرح حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ عراق میں سے، اہل عراق میں سے امام زین العابدین علی بن حسین کے پاس آئے اور آ کر ان کے پاس سیدنا ابو بکر و عمر شیخین کو برا بھلا کہا، ان کے بارے میں کوئی ایسی کلام کہی یا ایسی بات کی جو ان کی شان نہیں تھی۔ تو سیدنا زین العابدین جو ہیں وہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر ان کو کہا الا تخبرونی، کیا تم مجھے بتاؤ گے، انتم المہاجرون الاولون، کیا تم پہلے سب سے ہجرت کرنے والوں میں سے ہو یا تم انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہ تو ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ ہم انصار میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو، چلیں اگر مہاجرین میں سے ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، آپس میں صحابہ اکرام کے کچھ جو ہے وہ آراء کی وجہ سے یا اجتہاد کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں، تو شاید تم اس وجہ سے ان کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ رہے ہو، تو نہ تم مہاجرین میں سے ہو اور نہ تم انصار میں سے ہو، تو پھر تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ اچھا تم ان دونوں میں سے بھی نہیں ہو اور تم ان تیسرے گروہ والوں میں سے بھی نہیں ہو کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو گروہ اللہ نے ذکر کیے مہاجرین اور انصار کا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ان لوگوں کو جو ہم سے سبقت لے گئے اسلام اور ایمان کے اندر، تو تمہارا ان لوگوں کے اندر بھی شمار نہیں ہوتا۔ اور جناب زین العابدین جو ہے ان پر ناراض ہو کر، سخت غصے ہو کر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں، خصوصاً شیخین کے بارے میں، اہل بیت میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ تب سے ہے، یہ آج بالکل، نہیں ہے۔ یہ اہل عراق سے ہی فتنہ شروع ہوا ہے اللہ۔ اور یہ اہل کوفہ سے فتنہ شروع ہوا ہے، اور
یہ جو آج لوگ وہ موجود ہیں نا برا بلا کہنے والے آل بیت میں سے، یہ اصل میں ان کی اصل وہاں سے ہی ہے۔ اگر ان کو دیکھا جائے نا، اگر نسل کے اعتبار سے وہاں سے نہیں ہے تو فکر ان کے اندر وہاں سے منتقل ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اپنا ایمان سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، بالکل، اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں یہی لوگ آل بیت کے دشمن ہیں، اور اصل میں اپنے آپ سے اس ملبے کو یا اس الزام کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ڈال دیا سارا جو ہے وہ دوسرے فریق پر، ساری ہر چیز جو ہے دوسرے فریق پر ڈال دی، خود اس سے بری ہو گئے وہ۔ یہ بالکل بات ایسے ہی ہے کہ یہ اس دور سے فتنہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم علیہ السلام کے جو بڑے نواسے ہیں، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو عبد الرحمن ہیں وہ بھی صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے۔ اور اسی طرح متعدد اور رشتے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ جن کے اندر آل بیت کے صحابہ کرام، بلکہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو قاضی رہے ہیں وہ کون ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو فیصلے کرتے تھے اور حدود کا نفاذ کرواتے تھے وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، اور واضح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور صرف احادیث کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ دیگر جو کتابیں ہیں دیگر گروہوں کی، ان کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر اگر کوئی قاضی تھے تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مجھے بتائیں کہ کوئی جو ہے وہ اپنے دشمن کے متحد رہ کر وہ قاضی بننا، جج بننا گوارا کرتا ہے اور وہ فیصلے کرنا گوارا کرتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو عوام کے سامنے من گھڑت قسم کے واقعات نقل کیے جاتے ہیں کہ آل بیت اور صحابہ کرام جو ہیں ان کی آپس میں عداوت تھی، دشمنیاں تھیں، یا ایسی کوئی بات تھی، بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلوک رہا ہے وہ ایک ماں والا سلوک رہا ہے، اور وہ جو ان کے ساتھ تھے کہ اختلاف کی بنیاد پہ ایک لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پوری عزت اور تکریم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی ایسی عداوت، دشمنی اور نفرتیں نہیں تھیں، قرابت داریاں تھیں، تعلقات تھے، محبت تھی، اور اسی طرح ہی وہ رہتے تھے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر رہتے تھے۔ اگر بعض شیاطین کی طرف سے جو ہے وہ وسوسات کی بنیاد پہ یا غلط فہمی کی بنیاد پہ، آراء کے اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی اختلاف ہوا بھی ہے تو ان کے جو نیکیوں کے سمندر ہیں اس کے مقابلے میں یہ چند جو ان سے جو ہے وہ اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ بے شک شیخ صاحب، یہ تو آپ نے ان کے تعلقات بیان کر دی ہیں، یہ بھی ہمیں ملتا ہے کیا کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جن کے بارے میں بعض شر پسند جو ہیں وہ ان کے اختلافات بیان کرتے ہیں اور ان کی عداوتیں بیان کرتے ہیں، ان کے آپس میں جو رشتے تھے ان رشتوں کے اندر پھر باقاعدہ جو محبتیں تھیں ان محبتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وہ نام رکھتے تھے، اپنے بچوں کے نام باقاعدہ رکھے جاتے تھے ان کے۔ تو کیا ایسی کوئی مثالیں آپ ناظرین کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ کون کون سے نام ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ناموں کے اوپر رکھے گئے؟ دیکھیے تاریخ میں اہل سنہ کی کتابوں میں اور جو اہل تشیع ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی بے شمار ایسے ہمیں نام ملتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے آل بیت میں سے نام رکھے ہیں اور آل بیت نے صحابہ کرام کے ناموں میں سے نام رکھے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام سیدنا علی بن ابی طالب کے نام پر رکھا ہے، اور علی بن ابی طالب نے اس کے بدلے میں اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ اگر ہم ان کا ایک پوری ترتیب کے ساتھ اگر یہ سلسلہ جاننا چاہتے ہیں کہ آل بیت میں ابو بکر، عمر اور عثمان نام کے کون کون لوگ موجود تھے تو میرے خیال میں ناظرین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم سب سے پہلے ابو بکر نام کی بات کرتے ہیں کہ ابو بکر نام کے کتنے بچے آل بیت میں موجود تھے۔ سب سے پہلے تو ابو بکر بن علی ہیں، ابو بکر بن علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عمر ہے اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان ہے، اور یہی وہ لوگ تھے جو کربلا میں ان کے ساتھ بھی اس جو ہے وہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر وہ شریک تھے۔ تو ابو بکر بن علی بن ابی طالب، اسی طرح ابو بکر بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے، حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، ان کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے۔ اسی طرح
موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے، اسی طرح علی رضا کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 5 بچے ایسے ہیں، یہ تو جو تاریخ نے نقل کی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے اور زیادہ ہوں گے، یہ تو 5 ہیں جن کے نام ابو بکر ہیں۔ علی بن ابی طالب کے بیٹے کا نام ابو بکر، حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، علی زین العابدین کے بیٹے کا نام ابو بکر، موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر، اور اسی طرح علی جو رضا ہے ان کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عمر نامی جو بچے ہیں آل بیت کے اندر، وہ کون کون سے ہیں؟ تو عمر نامی بچے بھی 5 ہیں۔ عمر بن علی بن ابی طالب، عمر بن حسن، عمر بن حسین، عمر بن زین العابدین، عمر بن موسیٰ الکاظم، یہ 5 بچے جو ہیں وہ عمر نامی آل بیت کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں عثمان نامی بچوں کی طرف۔ تو عثمان نام سے خلیفہ ثالث کے نام پر، تیسرے خلیفہ کے نام پر جو آل بیت میں بچے ہیں وہ عثمان بن امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے عثمان ہیں جو حضرت حسین کے ساتھ کربلا کی جنگ میں موجود تھے۔ اسی طرح عثمان بن عقیل بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی عقیل کے بیٹے عثمان، یہ عقیل نے یعنی حضرت علی کے بھائی نے ان کا نام عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، چونکہ عموماً زیادہ جو ہے وہ مخالفین انہی کے ناموں پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرتے تھے، تو اب ہم چلتے ہیں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ تو عائشہ نامی بچیاں جو ہیں وہ آل بیت کے اندر خواتین بے شمار ہیں، ان کا کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے، بے شمار نام آل بیت کے اندر موجود ہیں۔ زین العابدین کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، علی رضا کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ اس کے علاوہ متعدد جتنے بھی آل بیت کے اندر افراد ہیں معروف جو امام ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے نام عائشہ آپ کو ملیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپس میں ان کے جو ہے وہ کس قدر تعلقات تھے، اور ان کی آپس میں کیسے جو ہے وہ قرابت داریاں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، جس کو آج جو ہے وہ ایک عجیب صورت میں پیش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے، اور صحابہ کرام کا دفاع آپ ہر میدان میں کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا آپس میں جو تعلق تھا وہ کس قدر گہرا تھا، اور وہ آپس میں کس قدر محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبتوں کا وہ کس طرح اظہار کرتے تھے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔